बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है रजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी मुख्तसर सी, क्योंकि वो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी थी वो अब फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। मुत्तहिदा को इसका क्या फायदा होगा, ब्रीफली इस हवाले से बात करेंगे। असगर खान केस के हवाले से FIA कोशिश कर रही है कि उसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाए और वो फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट कर सके, क्योंकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला दिया था इस पिटिशन के ऊपर, जो कि असगर खान साहब ने बहुत अरसा पहले दायर की थी। इस हवाले से FIA को कुछ मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात के हवाले से भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उस हवाले से भी बात की जाएगी। गुज़िश्ता रोज हमने जिक्र किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको काम करने से रोका गया है। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ लोगों को उनकी जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किया। ऐसा क्यों है? ये क्या ट्रेंड है जो हमारे इस खत्ते में, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ये जो हम देखते हैं, क्यों नहीं असासे अपने जाहिर करते सियासतदान? इस हवाले से बात की जाएगी। कौमी वतन पार्टी के सरबराह जनाब शेरपाव साहब आज खिताब कर रहे थे, उन्होंने फॉर्मली अनाउंस भी किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ज्वाइन कर रहे हैं। ये किस तरह का ABC या यू टर्न है, इस हवाले से आज बात की जाएगी प्रोग्राम के अंदर। जी जनाब, यू टर्न्स। हाँ नहीं, यू टर्न्स में हमने क्या, चले वो आगे चल के जरा बात करेंगे। अच्छा, वैसे मैं मुत्तहिदा के हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन ऐसे ही मैंने एक खबर पढ़ी तो मैंने कहा जरा मैं, आजकल बड़ी खबरें पढ़ रहे हैं आप? हाँ नहीं वैसे ही अच्छा, तो खबर पढ़ी तो मैंने कहा लेट्स पुट योर चिड़िया टू टेस्ट। और मैंने कहा मैं आपको जरा आपसे थोड़ा आई पुट यू ऑन स्पॉट, पता तो करें ना। इसीलिए आपने ये एकदम सरप्राइज। देखिए मैंने एजेंडे में इसका जिक्र ही नहीं किया। ठीक, अब बात ये नईम साहब, मैंने खबर ये पढ़ी कि कमांडर सदर्न कमांड से जो लेफ्टिनेंट जनरल जनाब नासिर खान जजुआ साहब रिटायर हुए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है और ये खबर अखबार में शाया हुई। देखिए बहुत सारे जो कोर कमांडर्स हैं वो रिटायर हुए हैं। आई मीन वाई नासिर खान जजुआ साहब ऑफ ऑल ऑफ देम, कि वो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले? क्योंकि ऐसी कोई रवायत नहीं है कि कोर कमांडर जो रिटायर हो जाके प्राइम मिनिस्टर को कॉल ऑन करें या मिले। तो क्यों मिले प्राइम मिनिस्टर साहब को? अच्छा, ये है तुम्हारा गुगली। गुगला जो अच्छा, इंटरेस्टिंग। नहीं आप बताएं ना, क्यों मिले होंगे, क्या वजह उसकी? जाहिर है कोई हमें सलाम दुआ तो नहीं लेने गए ना, वो कुछ लेने देने गए होंगे ना। लेने देने गए होंगे। हाँ, फिर भी मतलब क्या हो सकता है, क्या बात हो सकती है? आपको बता नहीं रहे वैसे? नहीं, बात ये है कि अफवाहें ये थी कि शायद उनको कोई ओहदा मिले। अच्छा, देखिए वो आपको पता है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया बलूचिस्तान में, रेकन्सिलिएशन प्रोसेस बलोच इंसर्जेंट्स के साथ। मतलब आधों को तो तोड़ लिया है, उनको टेबल पे ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आए और आर्म स्ट्रगल जो है उसको ख़त्म करें। बड़ी कामयाब स्टेंट थी, बड़ी कामयाब स्टेंट। उन्हें बलूचिस्तान में इंडियन हैंड के बारे में भी बहुत कुछ पता है, किस तरीके से रॉ वहाँ ऑपरेट कर रही है वाया दी बलोच इंसर्जेंट्स एंड सो ऑन। एक हिस्सा है ऐसा। सो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी है कि उनकी बड़ी इज्जत है फ़ौज में भी, और उनकी तबीयत और पर्सनालिटी ऐसी है कि अभी मैं गया हुआ था इस्लामाबाद और वहाँ मेरी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब से जाते जाते कहीं मुलाकात हो गई, तो वो भी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत अच्छा, ये अच्छा दौर रहा है। क्योंकि मेरा ख्याल है उनका वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी कोई अरेंजमेंट थी ना कि 2-2.5 साल एक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा, फिर 2-2.5 साल ज़हरी साहब का, वो भी बात चल रही थी। अच्छा। तो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने गए हुए थे, करंट चीफ मिनिस्टर साहब। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भी कुछ गुफ्तगू हुई, गपशप, पता चली कि अंदर की बातें क्या हैं। तो वो किसी वक्त बलूचिस्तान पे प्रोग्राम करना हमने, ठीक है, अंदर की बात। हाँ, अंदर की बात। तो दूसरी बात ये कि जंजुआ साहब भी जो है अब रिटायर हो गए और वो प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। इसका ये मतलब है उन्हें कुछ, एक तो वो ब्रीफिंग करने गए होंगे कि जी हमने क्या किया क्या नहीं, मगर ब्रीफिंग तो मिलती रहती है प्राइम मिनिस्टर को। तो अगर आप कहें तो फिर चिड़िया को फ़ोन करूं और पता करूं क्या बात हुई। तो अभी तक आपने किया नहीं? वो मुझे पता नहीं था कि आप इस किस्म का सरप्राइज अटैक करेंगे। नहीं, आप वाकई कॉल करने लगे? हाँ, तो मैंने कहा जरा करके देख लें। हाँ जी, ये जंजुआ साहब क्या करने गए थे वहाँ? अच्छा, ठीक है, समझ गया, थैंक यू। जल्दी जल्दी फोन खत्म बंद करने पड़ते हैं, वो सुन रहे होते हैं। अच्छा, हाँ। कौन सुन रहा होता है? वो लोग। अच्छा, वो उन। अच्छा। अब आपने फोन कॉल कर लिया, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या पता चला? पता ये चला है कि जंजुआ साहब को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है नजम साहब?
وی آلریڈی ہیو اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز صاحب, پرائم منسٹر صاحب کے بڑے کلوز ہیں, اور انہوں نے تو بڑی ہر چیز اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہے. کیسے ہوگا؟ اور پرائم منسٹر صاحب دیکھیں, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی بات ہوئی تھی جہانگیر کرامت صاحب کے وقت میں, تو یہاں جی تو اس وقت بڑے معاملات خراب ہو گئے تھے. جہانگیر کرامت صاحب نے کہا چلے جائیں, چلے جو بھی حالات تھے اندر کے, تو وہ چلے گئے اس ایشو کے اوپر. تو یہاں تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا رہے ہیں وہ تو, اور خاص طور پہ جب آلریڈی ایک موجود ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, تو آپ کو یقین نہیں آ رہا. مطلب مجھے یہ بات یقین آنا بات کی بات ہے, ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. اب میں تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چڑیا کی یہ خبر ہے. اب وہ خبر کے اوپر میں انالیسس آپ کو کر دیتا ہوں. چڑیا کی خبر صحیح ہوتی ہے عام طور پہ. دیکھیے, اگر ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر کوئی ان کو منسٹریل عہدہ بھی ملے گا, کیونکہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہیں, تو اس لیے شاید انہیں منسٹر آف اسٹیٹ کا وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جو ہاں جو ایڈوائزر ہوگا ود اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر, فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ. تو ایڈوائزر اور نیشنل سیکورٹی, اب نیشنل سیکورٹی کے 2-3 ڈائمینشنز ہیں جو کہ وہ ہینڈل کریں گے. ایک تو وہ ہینڈل کریں گے بلوچستان ریکنسیلیشن, دوسرا کیونکہ آپ کو یاد ہے یہ پچھلے مہینے این ایس ایس کی میٹنگ ہونی تھی نا انڈیا کی اور پاکستان. بالکل بالکل. اب انڈیا نے جو این ایس اے بنایا ہے وہ سویلین ایک ادارے کا ہیڈ رہا ہے, انٹیلیجنس کا. اس کی ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, پولیس اینڈ ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, انٹیلیجنس کی بیک گراؤنڈ ہے. یہاں ایک سوچ تھی کہ پھر ہماری طرف سے بھی اسی قسم کا شخص ہونا چاہیے جو کہ ٹیکل کر سکے اس قسم کے بندے کو. اور جنجوا صاحب تو ہینڈز آن ہے, اور جنجوا صاحب ہینڈز آن ہے, ان کو سب دیکھا بھی ہے بھی فوجی. فوج بھی ان کو ٹرسٹ کرتی ہے, وہ دگلی بات نہیں کریں گے, ادھر کی بات ادھر نہیں کریں گے, اور وہ تکڑی جو پیغام دینا ہے وہی دیں گے. جہاں فرم ہونا ہے وہاں فرم ہوں گے, جہاں فرم ہونا ہے وہاں فرم, جہاں ڈپلومیٹک ہونا ہے وہ ہوں گے. انہوں نے بلوچستان میں شو کیا ہے اپنی ڈپلومیٹک سکلز. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ اب فل ٹائم فارن منسٹر رہ جائیں گے. ان سے یہ جو عہدہ ہے ایڈوائزر آن نیشنل سیکورٹی وہ لے لیا جائے گا, اور وہ فل ٹائم فارن منسٹر رہ جائیں گے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیا 2 ہفتہ پہلے خبر لائی تھی, جو کہ میں نے دی نہیں آپ کو, مگر وہ میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ یہ جائے گی بات کہاں. وہ یہ خبر لائی تھی کہ آرمی چیف کا یہ موقف ہے کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اینڈ فارن منسٹر, اور ادھر وہ فاطمی صاحب بھی ہیں ایک قسم کے فارن منسٹر, تو یہ 2 فارن منسٹرز اور پھر ایک بندے کے پاس 2 عہدے, یہ کام نہیں چل رہا. ہمیں ان کو سیپریٹ کرنا چاہیے. فل ٹائم فارن منسٹر ہونا چاہیے اور فل ٹائم نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہونا چاہیے. انڈیا میں بھی ایسی ہے, امریکہ میں بھی ایسی ہے. تو یہ کیوں 2 عہدے ایک شخص کے پاس ہیں, اور ٹائم ڈیوائڈ ہو رہا ہے کیونکہ آدھا وقت وہ فوج کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی, اور کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی ایشوز, کبھی وہ فارن آفس کی جو نان نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پھر فاطمی صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ ریکویسٹ ایڈوائس آرمی چیف کی مان لی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کو فل ٹائم فارن منسٹر بنا دیں آپ, ان سے فارن منسٹری کا کام لیں, انہیں فارن آفس میں زیادہ اہمیت دیں, یا پھر انہیں خدا حافظ کریں اور فاطمی صاحب کو بنا دیں, یا کوئی اور لے آئیں. مگر این ایس اے جو ہے وہ اب ہمارے والے کر دیں. یہ وہ ایک زمانہ تھا پرائم منسٹر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, مگر وہ زمانے اور تھے جبکہ پریزیڈنٹ کا پاورز جو تھے وہ ایک قسم پہ تھے, اور فوج کی انٹرونشنز بہت سی ہوئی تھیں, انڈائریکٹ تھرو پریزیڈنسی ہوتی تھی. اور تو اس لیے شاید اس وقت پرائم منسٹر صاحب کا موقع فرق تھا. اب شاید ایسے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور آرمی چیف کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہو گئی ہے پہلے سے. پہلے بھی بڑی اچھی تھی, آئی ایس آئی کے ساتھ اچھی نہیں تھی کیونکہ وہاں سازشیں ہو رہی تھی, مگر اب وہاں بھی نہیں کوئی سازش ہو رہی. جو نیا ڈی جی آئی ایس آئی آئے وہاں بھی بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے پرائم منسٹر کی, اور آرمی چیف کے ساتھ تو ہے ہی بہت اچھی. آپ نے دیکھا نہیں, وہ ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کابینہ کے ہیڈ پہ بیٹھتے تھے, ساتھ شوکت عزیز کو بٹھا لیتے تھے, تو لگتا ہے ایسے تھا کہ دونوں بڑے قریب ہیں. اسی طریقے سے پرائم منسٹر جو بھی جب بھی میجر فیصلے کرتے ہیں تو نال آرمی چیف کو بٹایا ہوتا ہے, تو وہ فوج کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوں, کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگز کے ساتھ پھر اپوزیشن جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور افواہیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہر قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا پرائم منسٹر صاحب کا یہ موقف ہے کہ فوج کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اور فوج کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے. اچھا, اب یہ جو ریکویسٹ مان لی ہے پرائم منسٹر نے, اٹ شوز وائی دا پرائم منسٹر تھنکس دیٹ فوج کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا بڑا ضروری ہے. فوج کے جو ایشوز ہیں وہ جینیون ہیں,
کیونکہ آپ کو یاد ہوگا فوج نے ان کو ایڈوائز کیا تھا مودی کے اوپر، مگر پرائم منسٹر نے کہا نہیں میں کروں گا. اب مودی کی طرف سے جس قسم کا جواب آیا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور پرائم منسٹر بھی بڑے مایوس ہیں، اس لیے انہیں احساس ہو گیا کہ شاید جو ایڈوائس اس وقت ملی تھی وہ صحیح تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنجوعہ صاحب ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ول پلے اے گڈ رول ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ. فل ٹائم ہوں گے. اب افغانستان جو ہے یہ جائیں گے جب یہ بات ہوگی NSA کی، اور امریکہ بھی شاید یہ جائیں. ابھی ہم نے سنا تھا کہ یہ شاید صرف سرتاج عزیز صاحب اور فاطمی صاحب جا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آ کے اناؤنسمنٹ ہوگی یا ابھی ہو جائے گی جانے سے پہلے، کیونکہ میاں صاحب تو کل پرسوں جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں 21 کو. ابھی تک تو اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. ابھی تو چڑیا کی خبر ہے، یہ ہیڈ لائنس تو کل لگے گی. چڑیا کی خبر ہے تو چڑیا کی خبر ہے. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری ویری میجر ڈیولپمنٹ، ویری میجر ڈیولپمنٹ. نعیم صاحب یہ اب اگین تھوڑا سا وہ ٹیڑھا سوال ہے، لیکن کیا اس کے اس موو کو، یہ جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک اور چیز کنسیڈ کی ہے ٹو دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا نہیں؟ گڈ کوشچن. کچھ لوگ تو ضرور کہیں گے لو جی ایک اور کنسیشن دیتی ملٹری، مگر بات یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کشمکش بٹوین سویلینز اینڈ ملٹری. ایک طرف ملٹری کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا ایک کھاتا کھولتا جائے، دوسرے سویلینز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہ دیا جائے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ اس ملک کو اس کرائسس میں مل کے نکالے. جو بھی فیصلے ہوں مشترکہ فیصلے ہوں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، دونوں جسٹیفائی کریں، دونوں ایکسپلین کریں اور دونوں ذمہ داری لیں. اس کا امیڈیٹ ایک اور بھی امپیکٹ ہوگا. وہ جو آپ کی طرف سے اشارے آ رہے تھے کہ جی اب پنجاب میں کب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے رینجرز کب آئیں گے پنجاب میں، میرا خیال ہے وہ اب نہیں ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی جس سے سویلین اور رینجرز کی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے. اور یہ جو MQM کی جس کی ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے. پرائم منسٹر نے یہ کمیٹی جو MQM کے لیے بنائی ہے، ریڈریسل کمیٹی، گریونسز کمیٹی، اس کی ظاہر ہے گرین لائٹ کنسلٹیشن از بیٹر ناٹ گرین لائٹ ود دی آرمی کی ہوگی، بیکاز اس کا ظاہر ہے کہ وہ کمپلینٹس جو آئیں گے وہ رینجرز کے خلاف آئیں گے جو MQM لائے گی. سو لیٹس موو آن ٹو دیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از این انڈیکیشن کہ سول ملٹری لیڈرشپ اب زیادہ سے زیادہ میجر ایشوز کے اوپر ایک ہی صفحے پہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے. یعنی کہ وہ جو ریلیشن شپ کے اندر وہ جو تھوڑا سا ساور ہو گیا تھا وہ اب بہتر ہو گیا ہے. بہتر ہو گیا، اور اس کے ساتھ کوئی ڈیموکریسی کو یا وہ چیزوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اوکے، متحدہ قومی موومنٹ کی بھی بات کی نعیم صاحب نے. ایک رپورٹ ہے ہم نے اس کے اوپر تیار کی کہ جو گریونس ریڈریسل کمیٹی ہے اس کے اندر ایکچولی ہوگا کیا، اور کس حد تک جو متحدہ کی گریونسز ہیں وہ ان کو ایڈریس کر پائے گی. یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں کے بعد حکومت کی کوشش تھی کہ MQM کو اسمبلیوں میں ہی رکھا جائے. اسی سلسلے میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں طے پایا تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک شکایت ازالہ کمیٹی بنے گی جو متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات کا جائزہ لے گی. گزشتہ ہفتے MQM حکومت کے مابین جو معاہدہ طے ہوا تھا اس کے تحت کل حکومت نے اس کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمیٹی MQM کی شکایات کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی، یا صرف MQM کو اسمبلیوں میں واپس لانے کے لیے محض ایک فیس سیونگ فراہم کرے گی. رپورٹ آپ نے دیکھی نعیم صاحب. اب بات اگر یہاں یہ کی جائے کہ یہ کمیٹی تو چلے بن گئی، یہ آپ نے کہا کہ جی اس کی کنسلٹیشن ہوئی ہے، GHQ سے ہوئی ہوگی. یہ ایک تاثر یہ بھی ہے جو ہم نے سوال بھی اٹھایا کہ یہ کوئی بس فیس سیونگ دے رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو، کہ بس ٹھیک ہے آپ واپس اسمبلی میں آ جائیں. یہ عجیب سا لفظ ہے لیکن بس وہ کہتے ہیں ایک لالی پاپ بچے کو پکڑا دیا، اسے خوش کر دیا. دیکھیے ایک طرف تو لالی پاپ ہے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے، کیونکہ سندھ کے اندر حالات بگڑ چکے تھے اور سول ملٹری ایکویژن ٹھیک نہیں تھی. زرداری صاحب بھی چیخ رہے تھے، MQM بھی چیخ رہی تھی، MQM بھی باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کو بھی اندر لانا تھا. عمران خان دھندن آ رہے تھے. ڈر یہ تھا کہ اگر کسی سٹیج پہ MQM نہیں آتی اور زرداری صاحب بھی دھمکی دینا شروع کر دیتے اور عمران خان بھی باہر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اسمبلیاں کیسے چلیں گی. تو پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائس دی گئی کہ جس طریقے سے بھی ہو آپ سٹچ اپ کریں.
یہ جو سارا لوس اینڈ چل رہا ہے نا کہ ایم کیو ایم ادھر بھاگ رہی ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں فوج کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے بھی پرابلم شروع ہو گئے ہیں, کل کو آپ کے ہی نہ ہو جائیں, اس کو سٹچ اپ کریں, اس سب چیزوں کو ملائم کریں, سیملیس کریں, تاکہ یہ حکومت نہ ڈیسٹیبلائز ہو. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر سندھ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے تو ایونچولی تو فیڈرل گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو جاتی ہے نا. کل کو گورنرز رول لگانا پڑ جائے گا. کیسے لگائیں گے گورنرز رول انڈر دی 18th امینڈمنٹ؟ ناٹ سو ایزی. سینٹ کے اندر جس قسم کے پرابلمز ہیں, میجورٹی جو ہے اپوزیشن کے پاس ہے, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں, اینڈ سو آن. تو آئی تھنک پولیٹیکلی اسپیکنگ پرائم منسٹر کی ابھی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے اور کمپرومائز کر کے آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ پرائم منسٹر کا اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو. پرائم منسٹر کو ایک بات پتہ ہے کہ اگر تو انہوں نے بجلی ڈیلیور کر دی, اکانومی ٹھیک ہو گئی, بجلی ڈیلیور کر دی, تو الیکشن ہاریں گے نہیں. اور اگر وہ یہ ان ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی رہی, سول ملٹری پرابلمز ہوتے رہے جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب اور سازشی جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہے, تو 1 سال ضائع ہوا ہے, 2 سال اور نہ ضائع ہو جائیں. زرداری صاحب کو تو کتنے سال ضائع ہو گئے, کر ہی کچھ نہیں سکے, اور یہ نہ ہو کہ پھر ان کے گلے پڑ جائے. ہی از ٹرائنگ ٹو اسٹچ اپ ایوری تھنگ, اور وہ کوشش ان کی یہی ہے کہ جو رسے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے, اور جو بہت اگریسو ہوئے ہیں ان کو ذرا ریسٹرین کیا جائے, اور مل جل کے کام چلایا جائے. مطلب وقت گزارا جائے مطلب اچھے طریقے سے. ہاں, مطلب وقت گزارا نہیں, وقت کی دیکھیے یہ ایک سیاست میں ہوتا ہے کہ نیگوسیشن کے آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وار میں بھی ہوتا ہے, 3 چیزوں کی ایکویژن ہوتی ہے, ٹائم, اسپیس اینڈ ول. گریلا وارفیئر میں وہ استعمال ہو رہے ہیں پرنسپلز, اب یہاں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. گریلا وارفیئر کے پرنسپلز کیا ہیں, جو کہ ماؤ زیڈونگ نے ایک زمانے میں ایکسپلین کیے تھے, ہو چی مین نے, ان لوگوں نے ایکسپلین کیے تھے, اب طالبان بھی یہ استعمال کرتے ہیں. ٹائم, اسپیس, ول. ٹائم گین کرنا ہے, لمبی جنگ کرنی ہے, ٹائم گین ہوتا ہے. ٹائم کے دوران اسپیس کیپچر کرنی ہے آہستہ آہستہ, گراؤنڈ. اسپیس کیپچر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ول بنانی ہے, کیونکہ ٹائم کے ساتھ ول بنتی ہے, موٹیویشن بنتی ہے. تو یہ 3 چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. ٹائم کے ساتھ ول بنانی ہے, ول کے ساتھ اسپیس لینی ہے. یہ گریلا وارفیئر ہے آہستہ آہستہ. اب یہاں بھی ٹائم اینڈ اسپیس کی بات ہے کہ ٹائم گین کرنا ہے اسپیس گین کرنے کے لیے. اسپیس کس لیے چاہیے؟ ٹو ڈیلیور آن دی اکنامک ایجنڈا. دیٹس وائی دا پرائم منسٹر از رننگ اراؤنڈ, شہباز شریف از رننگ اراؤنڈ کہ یہ پروجیکٹ چل جائے. اب پھر بھی کل بیان آیا تھا کہ جی 2018 سے تک یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ کر لے گا, یہ پاور پلانٹ. ان کو اسپیس چاہیے اور ٹائم چاہیے ٹو کریٹ یہ چیزیں. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو الیکٹرل ول بن جائے گی ان کے ہاتھ میں. دس از دا فارمولا. اینڈ سو ہی از ٹیچنگ اپ دا ملٹری, ہی ڈزنٹ وانٹ فائٹس ود دا ملٹری. اور بڑی خوشائن بات یہ ہے, خوشخبری یہ ہے کہ ملٹری آرمی چیف جو ہے نمبر 1 آدمی ہے, اور وہ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں چاہتے, نہ ہی وہ ایکسٹینشنز چاہتے ہیں. اس وقت تو یہی صورتحال ہے, اور وہ بڑے صحیح طریقے کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس قسم کی بہادری کے ساتھ وہ فیصلے کرتے ہیں. اب پرائم منسٹر بھی اسی لائن میں آ گئے. ویری گڈ, ویری گڈ. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی اصغر خان کیس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپس کی بات میں بات ہو جائے اصغر خان کیس کے حوالے سے, ایف آئی اے کی تحقیقات کی. نعیم صاحب, دی انفیمس اور فیمس کیا بولوں, اصغر خان نوٹوریس. اچھا, نوٹوریس, چلے ٹھیک ہے. دی نوٹوریس اصغر خان کیس, اس کا فیصلہ آ گیا تھا 2012 میں. 90 کا ایک چیز ہوئی ہے 1990 میں, ایون ہاں, اور اب 2016 ہونے جا رہا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ مطلب آپ دیکھیے آلموسٹ 26 سال ہو گئے, اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا. فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس کی تحقیقات, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو 2012 میں دے دی تھی فیصلہ. اور وہ فیصلہ کیا تھا وہ بھی نمبر 2 فیصلہ تھا. نظیم صاحب, اب اس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جی وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا, جو کہ اب سامنے ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہ کسی نے پیسے دیے, نہ کسی نے کوئی رابطہ کیا. جو بندہ الزام لگا رہا تھا وہ بھی اپنے الزام سے پھر چکا ہے, اس نے الزام واپس لے لیا ہے, اور کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا, نہ کچھ ایسا ہوا. اب بات یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ رک گیا ہے کیونکہ کچھ سابقہ فوجی ایسے افسران ہیں جن تک ایکسیس نہیں ہے. جنرل دورانی صاحب نے اپنا اسٹیٹمنٹ بائی دی وے سبمٹ کر دیا ہے, جنرل بیگ صاحب نے نہیں کیا. اس مسئلے کے بارے میں, اس فیصلے کے حوالے سے سوال ایک ہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس کا کوئی منطقی انجام کبھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا.
اوکے 26 سال نہیں ہوا تو اگلے 26 سال اور لگ جائیں گے. منطقی اس لیے نہیں کیونکہ اس میں 2 امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں. ایک ISI انوالوڈ ہے, ایک آرمی کا سابق سربراہ انوالوڈ ہے, اور ایک 2 سیاسی جماعتیں جنہوں نے فوج کا ساتھ دیا, مسلم لیگ کیو اور پہلے مسلم لیگ نو. ٹھیک, اس وقت ایک ہی ساتھ IGI تھی. اب بات یہ ہے کہ نہ فوج کے انٹرسٹ میں ہے, نہ ISI کے انٹرسٹ میں ہے, نہ نون کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ ٹارگٹ یہ جو ہے نا, یہ سارے کا سارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہی جماعتیں ہیں. ٹھیک, اس لیے سپریم کورٹ نے بھی بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی ججمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے اوپن اینڈڈ ججمنٹ دے دی ہے اور یہ کہا کہ تفتیش کرو. اب سارا کچھ تو سپریم کورٹ کے سامنے تھا, تفتیش کیا کرنی ہے. وہ جنرل غلام اسحاق خان صاحب کے خلاف, جنرل دورانی صاحب کے خلاف, جنرل بیگ صاحب کے خلاف ان کے حوالے سے واضح لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا. اب تفتیش کیا کرنی ہے, تفتیش تو ہو گئی تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے آئی تھی. اب ایک حکومت جس کے تحت FIA ہے, اور FIA کو کہا جا رہا ہے کہ اسی حکومت کے پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کریں, اسی حکومت کے چیف منسٹر کو آپ انویسٹیگیٹ کریں, تو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے بیان تو لکھوا, بیان تو وہ تو ٹھیک ہے یار, بیان میرے سے بھی لے لیں بیان کیا. میں نے سنا تھا, ہاں ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان ہے کہ جی وہ اگر میں نے تو نہیں لیے, بڑے لوگ پیسے دیتے ہیں, پارٹی فنڈز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ دیے ہیں, مجھے تو نہیں پتا کیونکہ اتنے لوگ کہتے ہیں مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ دیا, میں نے کہتا ہوں نہیں دیا, اگر کوئی پروف ہے تو دکھائیں. اگر کوئی ہاں ہم نے لیے پیسے, پارٹی ڈونیشنز لیے ہیں, تو وہ ہمیں کیا پتا تھا کہاں سے آ رہے ہیں, بہت سے لوگ دے جاتے ہیں, ہمیں کیا پتا پیچھے کیا ہے, آگے کیا ہے. تو وہ اگر کوئی ایسی غلطی تھی تو ہم واپس کر دیتے ہیں, سود بھی لے لیں. حالانکہ سود کوئی اسلامی نہیں ہے, بٹ سود بھی لے لیں. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں, میں نے سنا کہ وہ یہ کہا کہ ود انٹرسٹ دینے کے لیے تیار ہے. نہیں, انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اخبار میں یہ ہے نہیں. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ہم نے نہیں لیے, کسی ایجنسی سے نہیں لیے, کسی اس قسم کے کام کے لیے ہم نے نہیں لیے. اگر پیسے کسی نے دیے پارٹی فنڈ کے لیے, یونس حبیب نے دیے, تو بڑے لوگ پارٹی فنڈ کے لیے دیتے تھے. تو اگر وہ غلط دے دی تو پیسے واپس کر دیتے ہم, اور انٹرسٹ چارج کرنا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ بھی چارج. وہ تو ٹھیک, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ تو چلے پارٹی فنڈ میں دے دیا, آپ نے صحیح کہا, انہوں نے کہا جی ہم سود کے ساتھ واپس کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پارٹی فنڈ کو پیسے دینے کی بات نہیں ہونی. یہاں پر تو ڈائریکٹلی جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ اس شخصیت کو پیسے دیے گئے, جو لسٹ تھی. ہاں, وہ شخصیت سے تھی نا, نواز شریف صاحب کا نام ہے. ہاں, تو اس سے سارے نام جو آج کل کچھ کیو کے لوگ ہیں اور کچھ نون میں لوگ ہیں, ان سبھی کو دیے گئے نا. تو وہ مطلب ہے کہ الیکشن کے لیے دیے گئے. اچھا, تو وہ یہ لوگ الیکشن کے لیے دیتے ہیں, انڈیویجولس کو بھی دیتے ہیں. اب اس وقت تو مقصد یہ تھا عمران خان صاحب کی الیکشن کے لیے پتہ نہیں کس نے پیسے دیے. نظیم صاحب, آپ تو بہتر جانتے ہیں اس وقت ہر چیز کو مجھ سے. اس وقت تو کوشش یہ تھی نا کہ محترمہ کو نہ آنے دیا جائے یا ان کو نکالا جائے. ہاں, مگر جس کو پیسے دیے گئے تھے ان کو تو وہ تو کہہ سکتے ہیں ہمیں تو نہیں کوئی سازش تھی, ہم نے تو پیسے لیتے ہی ہیں. ہم تو جب سیٹیں دیتے ہیں لوگوں کو تو پیسے لیتے ہیں یہ لوگ. راہ جانے کسی نے دیتے نہیں, راہ جانے نہیں یار. بزنس مین, مجھے یاد ہے کہ یہ بڑے بڑے بزنس مین نے بڑے بڑے فنڈز اکٹھے کیے تھے. ابھی اسی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے پارٹی فنڈ اور میاں صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو یہ الزام ہے کہ جی انہوں نے اکٹھے کیے, ایپٹما کے لوگ تھے, فلانا تھا, ڈنگڑا تھا, انہوں نے پارٹی فنڈ کو دیے کہ جی الیکشن جتنی بیبی انہوں نہیں آن دینا. اب وہ پارٹی فنڈ ہی ہو گیا نا ایک قسم کا. لیڈر کے پارٹی لیڈر کو جو ملتا ہے وہ پارٹی فنڈ ہوتا ہے. بس اب اس سے زیادہ بات نہ میرے سے کرواؤ کہ وہ جاتا کہاں ہے. اب بات یہ نعیم صاحب, آپ نے کہا کہ اس انویسٹیگیشن کی بھی کوئی فائدہ نہیں, کوئی 0/0. سپریم کورٹ نمبر 2 ججمنٹ, FIA نمبر 3, اور یہ جو ٹیسٹمنیز ہو رہی ہیں نمبر 4. اب اس صورت میں اگر جنرل بیگ بھی کوئی دے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. وہ 5ویں 6ویں اب جنرل جورانی نے تو دے دیا نا. جنرل جورانی کا من تو بیگ نے کیسے دے دے, میں دیتے انہوں پوچھو میرا باس تھی. ٹھیک ہے, وہ کہتا جی میرے کی پوچھتے ہو, جو پریزیڈنٹ اسحاق نو پوچھو میرا وہ باس تھی. پریزیڈنٹ اسحاق کہتا میں اللہ نو پیارا ہو گیا اور میرے کو پوچھو آگے ہوتے. تو مطلب ہے کہ اور کتنے جائے بیچاری FIA, اللہ خوف کرو یار. یعنی کہ ہوں ویسے بیگ صاحب ہی بادشاہ نہیں. بیگ صاحب کے بارے میں تمہیں بتاؤں, اللہ جنت نصیب کرے مرحوم جنرل آصف نواز جنجوا کو, جو ہمارے آرمی چیف تھے. بیگ صاحب کی بڑی کوشش تھی 1991 میں کہ یہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کر کے اور یہ کو کر دیں. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. میاں صاحب کی حکومت تھی, میاں صاحب بڑے پریشان تھے.
کہ بیگ صاحب کوئی گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عراق وار امریکن انٹرونشن تھی الائز کی. بیگ صاحب ایز آرمی چیف گیون اے اسٹیٹمنٹ کہ امریکہ ہارے گا یہ اور ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے الائز کو. میاں صاحب نے کہا نو آئی ول سپورٹ دی الائز. میاں صاحب نے انفیکٹ دورہ کیا ایٹ دا بہیسٹ آف سعودی عربیہ اینڈ ادرس, دورہ کیا کہ یہ سسٹین کرنے کے لیے الائڈ انٹرونشن اگینسٹ عراق. بیگ صاحب کا کہنا تھا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ٹینشن چل رہی تھی. خادم نے ایک مضمون لکھ دیا لندن اکانومسٹ میں. اس وقت میں لندن اکانومسٹ میں بھی لکھتا تھا, اگست 1991. اب آپ نے بات چھیڑی تو آپ کو کہانی بھی سنا دیں. اس میں نے لکھا کہ بیگ صاحب گڑبڑ کر رہے ہیں اور بیگ صاحب کے ارادے نیک نہیں ہیں. اور اس وقت بات ہو رہی تھی پرائیویٹائزیشن آف ٹیلی کامس, اور فوج کا یہ موقف تھا کہ ٹیلی کامس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب ہے سارا انفارمیشن نیٹ ورک جو ہے وہ کسی فارن کمپنی کو دے دیں گے, وہ امریکن CIA لے جائے گی, تو اس کو ٹیلی کامس کو نہیں پرائیویٹائز کریں. بیگ صاحب نے بھی ڈرامہ کیا تھا. بیگ صاحب کے ارادے بڑے مزیدار تھے چلیے سے. میاں صاحب بڑے پریشان تھے. امریکنوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تب میاں صاحب اسکیم کہ یہ جائے. اب میں نے یہ مضمون لکھ دیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی ہلی ہوئی ہے. مجھے فون آ گیا اسلام آباد سے کہ پرائم منسٹر صاحب فوراً آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں چلا گیا اگلے دن 1-on-1 میٹنگ ہوئی. میاں صاحب نے کہا یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ آگے رکھا ہوا تھا مضمون. سلام دعا اپنی جگہ مگر آندیا سار یہ تسی کی لکھتا. میں کہا جی کی لکھے یہ تسی تے گورنمنٹ نے ہلاتا. میں کہا میں نہیں لایا, وہ بیگ لاتا پیا تھانوں. کہہ لگے نہیں یہ گل نہیں باہر نہیں آنی چاہیے, اسی تے انہوں فرق کرنا ہے, وہ سازش کر رہا ہے. میں بریگیڈیئر امتیاز نوں اس وقت ہی واز ان دی آئی بی, ان کو میں نے کہہ دیا, اور جنرل آصف نواز واز چیف آف آرمی اسٹاف. تو یہ جنرل آصف نواز اور بریگیڈیئر امتیاز کٹھے مل کے بیگ کو نہیں کرنے دیں گے جو یہ کرنا چاہ رہا ہے. ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے. ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیسٹیبلائز اس. تو بیگ کی چھٹی ہو جائے گی. آپ جائیں ذرا بریگیڈیئر امتیاز کو بھی مل لیں, وہ آپ کو بتائے گا کیا. اور اس قسم کے مضمون لکھا کرے میں نروس ہو جاتا. میں کہا سوری کر کے میں بریگیڈیئر امتیاز دے کول پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی یہ بڑا غلط کام. بیگ صاحب کے ارادے اس وقت بھی نیک نہیں تھے. جب یہ کنسپریسی ختم ہوگی بیگ صاحب گھر چلے گئے. جنرل آصف نواز کے ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا ان کے گھر, تو مجھے انہوں نے پتہ کیا کہا. میں نے پوچھا, میں نے کہا بیگ کی شے سی. کہنے نے یارا وہ تھوڑے پوٹو سر ہوں زبان تو میں اس طرح نہیں وہ ادھر ادھر اس طرح کی گلا کر رہا. تو کہنے لگے کہ یہ $10 ملین سعودی عربیہ نے دیتے ہیں. وہ ایکچولی تو فوج واسطے سن انہیں جیب پا لینے اور چیک لے کے اپنی جیب پہ کے چلا گیا, اور انہیں تھنک ٹینک بنا لیا فرینڈز کے نام. اور اس کے بعد اگلے 2 ہفتے کے بعد وہ فرینڈز واز لانچ بائی جنرل بیگ صاحب, اور اس کو خادم کو بھی انویٹیشن آ گیا کہ فرینڈز از گوئنگ ٹو بی اے نیو NGO جس کے اندر ساری فنڈنگ جو تھی وہ اس طریقے سے. تو بیگ صاحب از اے ہائیلی انٹرسٹنگ کیریکٹر. میں کوئی اور لفظ نہیں کہتا. بیگ صاحب سے پوچھ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی بیگ صاحب نے اس وقت بھی جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے ذلہ صاحب, ان کی بھی توہین کر دی تھی. انہوں نے بلایا تھا میں نہیں جانتا, کر لو کی کرنا. تو بیگ صاحب از اے ریبل وداؤٹ اے کاز. وہ ایک زمانے میں پرانی انگریزی کی فلم تھی ریبل ود اے کاز. یہ ریبل وداؤٹ اے کاز. تو بیگ صاحب کو اب وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی بیان شان نہیں دینا کیونکہ وہ میرے ریویو بھی میں نے جب تک وہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا. تو یہ ہے بیگ صاحب کا کھاتا. اوکے, بریک کا وقت ہے یہاں پر. یعنی کہ اصغر خان کیس کا کوئی نتیجہ نکلنا نہیں والا. مایوسی ہوئی آپ کو, لیکن کیا کریں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کچھ ABC یا یو ٹرنز کی ہو جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت کم, مقابلہ سخت. آج قومی وطن پارٹی کے سربراہ جناب شیرپاؤ صاحب نے خطاب کیا, فارملی اناؤنس بھی کیا کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور کابینہ کا حصہ بھی وہ بن رہے ہیں. ایک اگریمنٹ بھی ہوا ہے. اس حوالے سے کچھ کلپس ہیں, بڑے دلچسپ کلپس ہیں اور بہت پرانے نہیں ہیں, کچھ عرصہ پہلے کے ہیں. آپ کو یاد دلائیں کہ قومی وطن پارٹی کولیشن میں تھی خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے, پھر ان پہ کیا الزامات لگے, کیا سب کچھ ہوا. یہ کچھ کلپس ہیں, یہ آپ کو کچھ باتیں یاد کرائیں گے. پھر جناب ایک اور آفتاب خان شیرپاؤ بڑا غصہ, بڑا یعنی جتنا بڑا 2 نمبر آدمی اتنا بڑا شور. اور اچھا آفتاب خان کا بھی بیٹا تیار ہو گیا پاری لینے کے لیے. صاف کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ ہر کسی کے اوپر جو کوئی الزام ہو تو اس کو بتایا جائے اور اس کو ایک موقع دیا جائے. مگر یہاں پہ یہ نہیں کیا گیا. وہ جج جوری اور ایکسیکیوشن ساری اکٹھی انہوں نے ایک ہی بندے نے وہ کر دی اور اس کے ذہن میں آیا اور بس اس نے فیصلہ صادر کر دیا. صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ کس کے دستخط ہیں, کس کا خط ہے, اور خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس OGCL کے لیے یہ چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کرنے کے لیے کس نے لکھا ہے؟ PTI کے چیئرمین نے خود اپنے دستخط ہیں اس کو. یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اکثریت ہے تو حکومت پارٹی کی ضرورت کیوں نہیں؟ سیاست میں تو کون دروازے بند کرتا؟ آپ چاہیں کہ تو آپ سارے دروازے بند کر دو. یہ کوئی یہ سیاسی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اپوزیشن BJP کے خلاف سارے اکٹھے باہر PTI ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن سیاست میں یہ راستے کھلے ہوتے ہیں, کبھی حالات بدلتے رہتے ہیں. اس کے مطابق یہ نہیں ہے کہ اکثریت ہم آئندہ کی بھی سوچ رہے ہیں, آئندہ جنرل الیکشن آ رہا ہے اس کے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کون کون پارٹنر ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں صرف آج کے دن کی بات نہیں, ہم کل کا بھی سوچ رہے ہیں. مشاورت کے ساتھ مختلف نشستوں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ تحریک انصاف نے ہمارا ایجنڈا من و من قبول کیا اور کہا کہ یہ بڑا اچھا ایجنڈا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جتنا بڑا 2 نمبر آدمی اتنا بڑا شور. آپ کو بہت کچھ یاد آ گیا ہوگا ان کلپس کی مدد سے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. بال نظیم صاحب ہائے بات یہ میرے پاس 2 منٹ ہے یار, یہ آپ کیا دکھاتے رہتے ہیں سب. نہیں, میں کچھ بھی نہیں دکھا. ہسٹری ہے نا, یہ ہسٹری دیکھیں, اس کو کوئی ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا. یہ باتیں تاریخ کے اندر ہوئی ہیں. ایک بات عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کنونشنل سیاستدان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک کنونشنل سیاسی جماعت نہیں ہے. تبدیلی کا نام اور نشان اس کے اندر موجود ہے. جو کچھ ہو رہا ہے, پھر اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں کون دروازے بند کرتا ہے, اس کا یہ تو بیان اگر ایک بڑا روایتی, بڑا سیاسی, ایک روایتی سیاسی بیان ہے. روایتی سیاست ہو رہی ہے, کرپشن کی سیاست ہو رہی ہے, لوٹاازم کی سیاست ہو رہی ہے. شیرپال صاحب پہلے تھے, پھر نمبر 2 بن گئے, پھر آج پھر نمبر 1 بن گئے ہیں. عمران خان صاحب ایک اور یو ٹرن لے لیا انہوں نے. ابھی حال ہی میں وہ ہمارے دوست حامد میر صاحب کچھ کلپس دکھا رہے تھے شیخ رشید صاحب کے بارے میں. عمران خان صاحب کی کیا رائے تھی اور آج کیا ہے, اور کس قسم کے ساتھی جپیاں پا کے بیٹھے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ آنیسٹلی مایوسی ہوتی ہے کہ جس سیاسی جماعت میں اتنی امیدیں تھیں کہ یہ فرق ہوگی, یہ الگ لوگ ہوں گے, نوجوان طبقہ, سیاست نہیں ہوگی, پیٹریٹزم محب الوطنی کا اظہار کیا جائے گا, اچھی گورننس ہوگی, گندی سیاست نہیں ہوگی. یہ جو کہنا یہ سیاست ہے, دروازے بند نہیں ہوندے, سارا گند اندر آ جائے تو ٹھیک ہے. یہی ہے نا. دیکھیں بات بڑی دلچسپ ہے نا نعیم صاحب, کہ آپ کی بات غیر کلامی ہو رہی ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے اندر مشرف صاحب کے سارے الائز آ گئے, اس وقت کے MNAs دیکھیں, دانیال عزیز صاحب آ گئے, ریکنسٹرکشن بیورو کے اندر تھے, سارے آ گئے, ماروی میمن صاحب, سارے لوگ آ گئے, اور آج وہ PMLN کے لیے قصیدے پڑھتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور اس وقت ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا اور جیلا سارے یہ لوشے کر رہے تھے. تو یہ تو مجھے میرا تو ایشو یہ نہیں ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کی تو روایتی سیاست. میرا پرابلم PTI کے ساتھ ہے کہ یہاں امیدیں بہت تھیں کہ یہ فرق قسم کی سیاست ہوگی, نیا پاکستان بنائیں گے, نئی جماعت بنائیں گے. یہ بالکل وہی گندا راستے کی طرف, روایتی سیاست کی طرف چلے گئے. بس ایک یاد رہے کہ یہ شیرپال صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ بڑے نفیس آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, پیارے, جسے کہتے ہیں ساتھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. یہ سب سے پہلے تھے ٹوٹنے والے مشرف کے زمانے میں, جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے, محترمہ کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی چھوڑ کے, اور انہوں نے PPP کا جو ایجنڈا تھا وہ اپنا لے لیا, تاکہ PPP بیچاری 4 پیاں بڑھ گئی, 3 ایل آ گئے. اور انہوں نے فلور کراسنگ کر کے فیصل صالح حیات اور یہ شیرپال صاحب سارے یہ بن گئے, اور مشرف صاحب کو میجورٹی دے دی 2002 کے اندر ان کو جو سپورٹ چاہیے تھا. یہ وہ پھر مشرف کو چھوڑ کے یہ PTI میں آئے, پھر PTI کے لڑائی جھگڑے کر کے باہر نکلے, اب پھر اپنی ٹرمز منوا کے آگے قومی وطن پارٹی بن گئے. تو مطلب ہے یہ دس از دا نیچر آف پالیٹکس. انفارچونیٹ ہے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.